बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंतहाई अहम इशू जिसके बड़े प्रोफाउंड इफ़ेक्ट्स हैं पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स हैं उन पे। ये एक लीगल केस है जिसका ऑफिशियल नाम है मुबारक अहमद सानी वर्सेस द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये केस है एक कादियानी का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है एक ऐसे केस में जिस पे एलिगेशन थी कि कुरान का तर्जमा तहरीफ़ किया गया और उसको डिफ़ाइल किया गया। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून में जुर्म हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़मानत मिली। तो आम तौर पे जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो टिपिकली हुआ ये करता है कि आम आवाम में बात फैलती है और फिर अनक्वालिफ़ाइड बातें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बहुत सी माशरे में आम हो जाती हैं और जो असल हकीकत है वो पीछे रह जाती है और ख़राफ़ात आगे निकल आती हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हम इसको एक्चुअल लीगल टर्म्स में डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से कि हम आम आदमी तक ये बात पहुंचा सकें और हर आदमी इस बात को समझ सके। ये पॉडकास्ट आज पॉडकास्ट से ज़्यादा एक इंटरव्यू टाइप चीज़ है जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और जो हमारे गेस्ट हैं जनाब राव अब्दुल रहीम साहब, जिनको मैं बहुत मशकूर हूँ, वो तशरीफ़ लाए कि उनकी जो लीगल ओपिनियन है वो हम लें। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और पाकिस्तान के सफ़ेवल के मुकदमात उनकी नज़र में रहते हैं और आज बहुत ज़्यादा हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि हमें वो इसमें आज ज़्यादा अवेयर करेंगे। सर, आपकी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, आपका थैंक यू। राइट रासो, लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। अगर एक समरी बता सकें कि जो इल्ज़ाम क्या था, एफआईआर क्या थी, किन किन स्टेजेस से ये केस गुजरा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या, ये समरी बता दे तो फिर वहीं से हम प्रोग्राम इंशाल्लाह बिल्ड जनाब करेंगे। नगर रबवा एक जगह है लालिया में, वहाँ पे कुरान पाक के तहरीफ शुदा नुस्खे बिक रहे थे। जी तकसीम होते हैं, पब्लिश होते हैं, प्रिंटिंग होते हैं, तकसीम होते हैं, तबलीग की जाती हैं उन नुस्खों की, जी जिनमें तर्जमे तफसीर तहरीफ शुदा हैं, कुरान पाक तहरीफ शुदा हैं। वो हमने एक रिपोर्ट की है और एक अरसे से वहाँ उसके पीछे लगे हुए हैं। 2011 से ये स्कीम चली हुई है। 2018 में हमने रिट की लाहौर हाई कोर्ट में, 2019 में उसका फ़ैसला आया। 2019 में एक वहाँ पर बाकायदा कॉलेज के अंदर ग्राउंड में एक सरमनी की जा रही थी, वो रिपोर्ट की। ठीक। उसके बाद वो सरमनी हो गई, सरमनी हुई, फिर एविडेंस के साथ रिपोर्ट की। उस रिपोर्ट को हमने एप्लीकेशन दी है 14 मार्च 2019 को। वो प्रोसीडिंग चलती रही, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। उसके एसओपीज़ बनाए हुए हैं उन्होंने कि जनाब ये कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं होगी, उसके लिए आपको पहले इंक्वायरी में जाना पड़ेगा। वो बकिया लॉ में नहीं है, सिवाय चनोट के अलावा वो कानून कहीं नहीं है। उसको भुगता। अल्टीमेट 2021 में हमें रिट में जाना पड़ा। 2022 में कानून रिट के आर्डर्स की रोशनी में ये एफआईआर का हुक्म हुआ और एफआईआर दर्ज हुई। वहाँ पर जो मुल्ज़म अरेस्ट हुआ उसका नाम मुबारक अहमद सानी था। उसके जब तलाशी ली गई, पुलिस ने उसको सर्च किया तो उसके पास से वो सारा मटेरियल की एविडेंस कनेक्टिविटी मौजूद पाई गई। 2019 जब हमने दरख्वास्त दी, वहाँ से जो ऑफेंस हो रहा है वो 2022 तक चल रहा है, 23 तक चल रहा है, और आज भी वो कहते हैं कि वो ऑफेंस हम करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, इस पे ये एफआईआर दर्ज हुई। इसके सेक्शन हैं, कुरान एक्ट के सेक्शन 7 है और 295 बी है, 295 सी है। ये सेक्शन पे एफआईआर दर्ज हुई। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात जो आपने कहा कि जो इसमें मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार हुआ सारे एविडेंस के साथ। आई मीन नॉर्मली तो ये होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो स्टेट जब इल्ज़ाम लगाती है तो उसका काम है कि वो एविडेंस लेके आए, लेकिन जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑफेंस होते हैं कि जहाँ पे मुजरम एविडेंस के समेत पकड़ा जाए तो वहाँ पे उसने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, स्टेट ने और कुछ साबित नहीं करना, इसलिए कि एविडेंस के समेत वो पकड़ा गया है। ये एक बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। देखें, हमने अपनी एविडेंस दी, जी जी, जब मुल्ज़म पकड़ा गया तो उससे जो मटेरियल निकला वो एविडेंस कनेक्ट हुई यानी थी। कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जी हो गया ना, जी दैट जी स्टेज वो जी हो गया। जी। लेकिन इसके बावजूद जो जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचता है, ये ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में हमारे 3 गवाह हो चुके हैं जो प्राइवेट गवाह थे, उन पे क्रॉस हो चुकी है। ऑफिशियल विटनेस रह रहे हैं, वो 2 दिन में कर लें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जल्दी समाप्त की जाए। ठीक। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले जो लोअर कोर्ट थी जी जी, उसने जो सज़ा दी थी, देखिए अभी ट्रायल्स ज़ेर समात है। पहले ये बेल जो है और ये एप्लीकेशन खारिज हुई है, राजा अजमल साहब हैं,
ایڈیشنل سیشن جج لالیاں. ہم، اس کے بعد اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں. مسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں, بڑے اچھے کرمنل ویل نون جسٹس ہیں, جی انہوں نے یہ دونوں خارج کی. اس کے بعد اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد یہ سپریم کورٹ میں, اور بینچ 1 کا یہ جو آرڈر آپ کے سامنے ہے, جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بیٹھنا پڑا. یہ جو آرڈر اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے لیٹس گیٹ ٹو اٹ. اس میں میں جرنلزم بھی پڑھ رہا ہوں, پوڈ کاسٹ بھی کرتا رہتا ہوں, میرا لو کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, میں یونائٹڈ کنگڈم میں لو پڑھاتا بھی رہا ہوں. اٹس ایکچولی کوائٹ انٹرسٹنگ ججمنٹ, اور میں یہ اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں استعمال کروں یہاں پہ. لیکن اس کو یہاں میں پہ اس 2 لیے چیزیں, ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی ججمنٹ رائٹنگ جو ہے یہ ایک الگ سکلز ہے. ہم، اس سکلز کے اندر آپ کسی کی زبان بند بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کوئی اور آئینہ بھی دکھا سکتے ہیں, ہم. آپ حقائق کا آئینہ بھی دکھا سکتے ہیں. جسٹ اتنی ججمنٹ ایک چیز ہے اور رائٹنگ یہ ایک ایک اور اسکل ہے. رائٹ اٹس ویری کریٹو رائٹنگ دیر بائی دا وے. سبسٹینس اس کا کیا ہے وہ تو آگے چل کے ہم بات کریں گے جی. اس پہ. اچھا, اب ہم آتے ہیں جو اس پہ قوانین اپلائی ہوتے ہیں. ایون تو آپ نے بریفلی مینشن کیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, اب جو بیسکلی جو سبسٹنس ہے کیس کا, کہ الزام یہ ہے کہ قرآن کا تحریف شدہ ترجمہ یہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا. ناؤ قرآن کا جو اصل عربک متن ہے اوریجنل, اس میں تحریف اور ترجمے میں تحریف, یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. پاکستانی سے پوچھیں کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے, ہم، کیسے بتائے گا؟ عربی بول کر. ٹھیک ہے. قرآن کا کیا مطلب دیا گیا؟ قرآن کو سمجھیں ہم، اور سمجھائیں. سب سے زیادہ یہی بات ہوتی ہے نا, قرآن کو سمجھیں جی. یہ سب جی جی علماء حضرات, یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ سمجھنے نہیں دے رہے, یہ تو رٹے لگوا رہے ہیں. تو سمجھے گا کیسے؟ عربی سے یا اردو سے؟ اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کا مطلب ہے پاکستان سے انڈیا کی طرف ہجرت کرنا, ہم، تو جس کو عربی نہیں آتی وہ کیا سمجھے گا الحمدللہ کو؟ ٹھیک. دیکھیں بات آپ کی اصولی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو از اوٹ کی ڈبیٹ ہوگی نا, کہ کیا ہے ورسز کیا ہونا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں نہیں, یہ تو ایسا ہونا کلیئر ہے. چاہیے. 1 قانون 1 کیا ہے + اس 1 طرح؟ جی یہی کہہ رہا ہے قرآن, کہ کوئی اس کو 295 کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کو قرآن کی پروٹیکشن کے لیے بیسک لا ہے. صحیح. یہ 84 میں آیا, ہم، پارلیمنٹ نے پاس کیا. آج تک جتنی بھی پارلیمنٹ بنی اس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور کسی ایک طرف سے اس کی ریجیکشن کی اپلیکیشن نہیں کیا کی. کہتا کیا ہے 295 پہ؟ وہ کہتا ہے قرآن پاک کو جو ڈیفائل نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, اس کو ایلیگل وے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. صحیح. جو بقیہ سبجیکٹ ہیں, قوانین ہیں اس سے ریلیٹڈ, وہ اس پہ لاگو ہوں گے. اوکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوا ہے. اچھا, ہم تھوڑا سا آڈینس کی آسانی بھی ہم ساتھ کرتے چلیں. ڈی فائل آپ آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ڈیفائل کیا ہے, اس کو انگلش میں ہی بلیک لا ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں. ان صحیح. کا قانون ہے, ان ٹھیک. کی زبان ہے, انہی کی اس میں دیکھ لیتے ہیں. ڈیفائل کو وہ کہتے ہیں پیور کو ان پیور کرنا. یہ ڈیفائل ہے, ایک ڈیفینیشن یہ کوئی ہے اس چیز کی, خالص ہے اس میں ملاوٹ کر دینا. یہ اب defile مجھے ہے. ٹھیک. بتائیں کہ ترجمے میں ملاوٹ کر دی گئی ہم، تو وہ ڈیفائل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں ڈیفائل ہے. کہ دیکھیں اگر تو اصل ٹیکسٹ میں تحریف کی گئی تو اصل وہ تو ٹیکسٹ ڈیفائل میں ہو آج گیا. تک تحریف نہیں ہوئی جتنی ہماری اسٹڈی ہے. میں ایک تھیوریٹیکل پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی اگر میری کسی نے اسٹڈی کوشش ہے, کی. جی جی قرآن پاک کی ڈیفائل جب بھی ہوگی جی اس جی. کو لوکل نیٹیو لینگویج میں ڈیفائل دیکھیں کیا جائے میرے گا. سوال کا اسٹرکچر اگر آپ سمجھ سکیں تو یہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ایک ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر اگر کوئی تحریف ہوتی ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, تو وہ تو ڈیفائل کے معنوں میں آ جائے گا, کلیئر ہے. لیکن ہم ترجمے کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی اس پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اس میں تحریف ہوئی, لیکن پاکستان کا قانون ترجمے کو جب تبدیل کیا جائے, اس میں ملاوٹ کی جائے, تو کیا وہ ڈیفائل کے زمرے میں اس کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ سوال میں یہ اس ہے. پہ مزید آ جاتا ہوں, میری اور آپ کی رائے سے ہٹ کے نکل آتے ہیں. جی اس کو انٹرپریٹیشن سب سے بہتر کیا ہے, کورس کریں. تو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر ہوتی ہے, اپلیکیشن جاتی ہے, بیل جاتی ہے, اور وہ ڈیفائل کو کہتے ہیں کہ نہیں, ترجمے میں اگر ملاوٹ ہے تو یہ ڈیفائل میں آئے گا. 295B
فلی اٹریکٹ ہوگا. اس پہ ججمنٹ ہے جی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اور اس ججمنٹ کو لارجر بینچ سپریم کورٹ نے مینٹین رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اصل انٹرپریٹیشن کیا ہوئی جو کورٹ نے کی؟ کورٹ کہتی ہے کہ ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ساری کی ساری یہ قرآن ہے نا. آپ کو اس سے بڑھ کے بتا دیتا ہوں, سعودی عرب میں ہم جاتے ہیں, وہاں سے جو قرآن پاک ترجمے والا ملتا ہے, جس طرح اس میں عربی بھی لکھی ہوئی ہے, ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, نیچے تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی لکھی ہوئی ہے. صحیح. سیم اسی صورت میں وہ بک ہے جس کی بات کر رہے ہیں, جس کو یہ بک کہہ رہے ہیں, میں قرآن کہہ رہا ہوں. اوکے, یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے. تو یہ سمری جو ہے ساری بات کی وہ یہ, اور میری تصحیح کیجیے گا اگر میں نے کسی چیز پہ کوئی بات غلط سمجھی, کہ پاکستان کے آئین میں 295B میں جو ڈیفائلنگ آف قرآن ہے وہ آؤٹ لوڈ ہے, وہ غیر قانونی ہے. جی. اور اس آئین کے اس حصے کی معافی چاہتا ہوں, یہ 295B جو ہمارا پینل کوڈ ہے, یعنی اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ڈیفائلنگ ہے وہ آؤٹ لوڈ ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے پاکستان کی کورٹس نے یہ ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ اس میں صرف قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ نہیں بلکہ ترجمہ بھی شامل ہے. بالکل دی ہوئی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. لیکن اس کے باوجود جو کیس ہے اس میں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ترجمے کی ڈی فائلنگ آف قرآن ہوئی ہے ان دا فارم آف کہ ترجمے میں ملاوٹ کی گئی جی ہے. بالکل ہوئی ہوئی ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس چیز کو کہ یہ ترجمہ ہم نے اپنے اینگل سے کیا ہوا ہے. تو ضمانت کس چیز کی دی گئی ہے پھر؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں قوم سے, سسٹم سے, کہ میں قانون کے مطابق آیا ہوں. میں اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں, قانون نافذ کرنے والوں سے چاہتا ہوں, میں اس ملک کا امن چاہتا ہوں. تو ضمانت کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ضمانت دے رہے ہیں تو کیا ہے آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ قانون پہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی پوچھتا پھر رہا ہوں سب سے. ججمنٹ کی طرف آتے ہیں پھر, جو اس میں انہوں نے اپنا ریشنل دیا ہے, اور اس میں ایٹ ٹائمز کچھ چیزیں یعنی جو قانون کی لکھی ہیں, جو ججمنٹ کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اس میں قانون لکھا ہوتا ہے اور ججز کے اپنے تبصرے بھی اس میں ہوا کرتے ہیں. ایک پیسج اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, پیراگراف 10 میں, جس میں کورٹ کا یہ کہنا, اور میں اس کو اگر میں اس کا میں ترجمہ بھی کر دوں گا, کہ بنیادی طور پہ ایک بلڈ اپ کرتے ہیں جس پہ بھی ہم آئیں گے. قرآن کی مختلف آیات ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. فرام دیر وہ فالو کرتے ہیں کہ if only the functionaries of states had heeded the Holy Quran, considered the Constitution, and examined the law, then the FIR would not have been registered in respect of above-mentioned offences. ہے یہ تبصرہ, لیکن تبصرہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی بات ریاست سنتی اور جو آئین ہے اس کو کنسیڈر کرتی تو یہ FIR رجسٹر ہی نہ ہوتی. یعنی کہ اسٹیٹ نے FIR رجسٹر کر کے جو قرآن کی جو اسپرٹ ہے, جو مزاج ہے, اور جو آئین پاکستان ہے, اصل میں اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. تھوڑا سا آپ چھوڑ گئے. Please. وہ کہتے ہیں کہ ان جرائم میں FIR درج نہیں ہوتی. The offense above mentioned offenses. So یہ ایک سنگل offense کی بات نہیں ہو یہاں رہی تو ہے. دیکھیں پیچھے والا تو پھر کسی انٹرپریٹیشن سے کچھ نکل سکتی تھی گیپ. یہ جو آگے بات کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. تو جنرل پرنسپل دے دیا انہوں نے کہ ان سیکشن ان جرائم کے اندر FIR ہی درج نہیں ہو سکتی. جرائم کیا تھے؟ میرا ایلیگیشن کیا ہے؟ چلیں اس پہ آتے ہیں, FIR پہ. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کی تحریف شدہ پرنٹنگ ہو رہی ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سے قرآن پاک یہ تبلیغ کی جا رہی ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ قرآن پاک بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے, آبادی میں تقسیم ہو رہا ہے. میں یہ ایلیگیشن نہیں لگا رہا کہ یہ کسی مخصوص کمیونٹی میں ہے. میں تو یہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں کہ وہاں جرنل دیا جا رہا ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے بچوں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ جو لا نے پروہیبٹڈ کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. جس کو لا بین کر رہا ہے وہ وہاں پہ مٹیریل چھپ رہا ہے. 23,000 مقدمات پنجاب کے اندر ہوئے مسلم اور نان مسلم پر, کہ آپ نے بینڈ مٹیریل کیوں رکھا ہوا ہے. میں وہ بین مٹیریل اگر آپ کو بتاؤں کہ ان کی کس لیول تک مٹیریل بین ہوا ہے, اس پہ کیا پرچے ہوئے, وہ سپریم کورٹ تک اپہیلڈ سزائیں رہیں, تو آپ مجھے شرمندگی ہوگی. لیکن میں لا پہ بات کر رہا ہوں, میں کسی اخلاقیات کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا. لا نے کہا کہ یہ مٹیریل پروہیبٹڈ ہے, جس کے پاس ہوگا اس کو سزا ہوگی.
آپ نے 23,000 کو تو سزا دے دی، جس کے جو جگہ جگہ بانٹتے پھر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ رائٹ، اوکے، میرا تو صرف اتنا سوال ہے. کیونکہ لو بن آپ کے تو نے سپریم کنسسٹنٹ کورٹ کی ہوگا. ججمنٹ میں لکھ دیا کہ ان اوفینسز کے اوپر تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکتی، تو پھر ایف آئی آر کس چیز پر درج ہو سکتی ہے؟ جانور چوری ہونے پر ایف آئی آر درج ہوگی. دیکھیں، قانون کا ایک مزاج ہے کہ یہ آبجیکٹو ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، بہرحال وہ کنسسٹنٹ ہوگا. تو اگر جب تک قانون رہے گا، جب تک قانون رہے گا، وچ از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ایسے قانون کی بات کی جو کہ اب افیکٹو نہیں ہے ایکچولی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں مینشن کیا گیا، بٹ وی ول گیٹ ٹو دیٹ ان اے منٹ. دوبارہ پیس پہ آتے ہیں کہ وہ شکوہ کر رہی ہے عدالت ہماری کہ اگر ہماری ریاست نے متعلقہ افسران نے مثال کے طور پہ اگر قرآن کی بات سنی ہوئی ہوتی جو کہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے قانون میں ہے، تو یہ ایف آئی آر اس طرح کے جو اوفینسز ہیں. 3 چیزیں لکھی ہوئی، تینوں کی بات کرتے ہیں. قرآن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کے حکم میں ملاوٹ کرے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اسلام کا مذاق اڑائے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ جو یہ کہتا ہے، میں صرف قرآن پہ آ رہا ہوں اب، جی جی، کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ 1400 سال پہلے نہیں اترا تھا، یہ تو ابھی 100 سال پہلے اترا ہے. جو یہ کہہ دے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مدینہ شریف میں نہیں اتری تھی، مکہ شریف میں نہیں اتری تھی، یہ تو قادیان میں اتری تھی. جو یہ کہتا ہو کہ جناب اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ کا ذکر ہے جس ہستی کا، وہ روم والے عیسیٰ نہیں ہیں، وہ قادیان میں ایک شخص ہے، وہ خود کو پاگل کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، وہ والے عیسیٰ مراد لے لیں. جو ہر چیز میں ایک جو آپ کا سٹرکچر ہے اس کا فورجری کر کے وہ ایک اور ڈاکومنٹ بنا لیتا ہے. تو جعل ساز کے لیے کیا ہے؟ میں یہ کہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ ہیں، آپ کا نام قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ پاکستان کا قانون اور ہر شہری کہتا ہے کہ یہ جعل سازی ہے، ہر پروڈنٹ مائنڈ کہتا ہے جعل سازی ہے. آگے بتائیں جی، قانون کے بعد اس نے کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور کانسٹیٹیوشن ججمنٹ کہہ رہی ہے قانون کے بعد. میں قرآن والی بات میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ قرآن میں اگر بیسک ڈس ایگریمنٹ مسلمانوں اور قادیانیوں کا یہ ہو کہ قرآن کے روح سے یہ بات ثابت ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، جبکہ وہ اسی آیت کو سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کو بیس بنا کے کہیں کہ ختم نہیں ہوئی ہے، تو ایک کریٹیکل ڈفرنس تو یہاں سے ہمارا آ جاتا ہے. تو اگر ہم قرآن کی بات سنیں تو عدالت کے پاس آپشن 2 ہی ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو اس چیز کی دلیل مانے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، یا پھر وہ اناؤنس کر دیں کہ ان والی ٹھیک ہے، ان وچ کیس یہاں پہ یہ لفظ پہ جو ہے یہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یا وہ مانے کہ نہیں ہوتی، ان وچ کیس عدالت جو ہے وہ الٹرا وائرس سے گئی، الٹرا وائرس بھی نہیں گئی ہے بلکہ صریحاً وائن کے ساتھ متصادم ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، ہر آیت پہ وہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں. ایمان بالغیب کیا ہے؟ غیب پہ ایمان. وہ غائب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آنے والے پہ ایمان رکھنا. کس پہ؟ یہ اگلے چند دنوں میں گورنمنٹ آ رہی ہے تو میرا اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. آگے کوئی اور واقعہ آئے گا، کوئی اور چیف جسٹس بن جائے گا، کوئی اور ہائی کورٹ میں تبدیلی ہو جائے گی سپریم، ان پہ تو ایمان لانا ہے. آنے والی چیزوں پہ کون سی آنے والی چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ ایمان بالغیب سیدھا سیدھا پتہ ہے، ایمان بالغیب کو ایکسپلین کیا ہوا ہے احادیث اور قرآن نے کہ ایمان بالغیب کس کی چیز پہ ایمان ہے. تو جب آپ اس طریقے کی وہ ملاوٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفائل ہوگا نا. ٹھیک. دوسری چیز کانسٹیٹیوشن. اب کانسٹیٹیوشن پہ آ جائیں. کانسٹیٹیوشن کا ایک ایکٹ کا پیچھے اسی پیرے سے پیچھے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا، آرٹیکل 20. جی. یہ دیکھیے آرٹیکل 20 جو ہے نا وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سٹارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. پھر ہر مذہب کو آزادی ہے. مثال کے طور پہ ایک مذہب میں مذہب والے کہتے ہیں ہم نے یہ مذہب بنا لیا اور ہم ننگے پھریں گے، تو یہ موریلٹی کے خلاف ہوگا، ان کو اجازت نہیں ہے. بالکل. اسی طرح پبلک آرڈر، ایک آدمی چند لوگ مل کر ایک مذہب بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو آدمی ملے گا نا اس کے سر پر ڈنڈا ماریں گے، تو ان کو مذہبی آزادی اس کام کی نہیں ہے. اسی طریقے سے لا کیا کہتا ہے؟ امتناع قادیانیت آرڈیننس.
اچھا جو کانسٹیٹیوشن والی بات ہے نا، اس میں ایک دو چیزیں میں چاہتا جی ہوں، جو سیکشن 20 ہے اس پہ ایلیبوریٹ کر کے پھر ہم جو لو کی جو تیسری بات انہوں نے کہی، ایون فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس، آرٹیکل 9 جو کہ آزادی دیتا ہے اس فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن، لیکن اس کی بھی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجن کی مینیفیسٹیشن ہے، ریلیجن اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اپنے ذہن میں جو مرضی ریلیجن رکھیں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس ریلیجن کی مینیفیسٹیشن، اس کا اظہاریہ، وہ نیشنل لیگل فریم ورک کے اندر ہی ہوگا۔ ادروائز ڈرگ ڈیلرز اپنا مذہب بنا سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ فرض ہے جی کرنا ہے ہم نے، تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون جو کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، کہ ایون دنیا کے وہ ممالک جن کے مثال دی جاتی ہے اس میں بھی یہ ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے، یہ پاسبل کوالیفائڈ نہیں نہ ہے ہو اور سکتا، ریسٹرکٹڈ ہے، اسٹرکچر ڈیمولش ہو جائے گا ڈیمولش ہو پھر جائے تو۔ گا بالکل۔ ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں، ہم ان کو یہیں پہ آ جاتے ہیں مذہب پہ ہی۔ جی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک یہ ایشو گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مذہب ڈکلیئر کیا جائے، درخواست قادیانیوں کی گئی، قادیانیوں سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کا مذہب کیا ہے، وہاں وہ خاموش ہوتے ہیں۔ That's very interesting point۔ آپ دیکھیں سکھ ازم جو ہے، نہیں، اگر خاموش ہوتے ہیں مطلب کہ وہ، جواب نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا، اس کی ریزن ہے، لیکن وہ خود کو اس مسلمان کی تو ریزن کہتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے نا، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جال سازی اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ سکھ اسلام سے بعد سکھ ازم ہوئی، صحیح۔ کیا گرو نانک صاحب سے ہم توہین ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ان کو مانتا کوئی نہیں ہے، ان کو آزادی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایشو کیا ہے؟ آپ بتائیں گے نا کہ آپ کا نبی کون ہے، تاکہ میرے مسلمان بچے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ بتائیں گے نا آپ کی کتاب کون ہے مذہب کی، ہر مذہب کی کتاب ہے، سکھوں نے بتایا کہ ہماری مذہب کی کتاب یہ ہے۔ صحیح آپ بتائیں گے نا کہ آپ کی شریعت کیا ہے، آپ کی شریعت کون سی ہے، بتائیں نا۔ صحیح۔ آپ نے تو جال سازی رکھی ہوئی ہے، آپ مسلمانوں کو دھوکہ دے کے ادھر لے کر جاتے ہیں، ان کا ایمان خراب کرتے ہیں، شیطان کے علاوہ آپ کا کام کوئی نہیں ہے، آپ کا فساد کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے، تو آپ مذہب تو نہیں ہیں، آپ تو جال سازی کی فیکٹری ہیں۔ تو جال سازی کی فیکٹری کو تو آئین نے کہیں اجازت نہیں دی کہ اپنی ہر جو آپ کی رائے میں آئے اس کو فالو کر لو۔ اچھا، جس چیز کی اجازت دی ہے آئین نے، اگر ہم اس کی بات کریں، بیکاز دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ، جہاں پر انہوں نے سیکشن 20 اور سیکشن 22 کا انہوں نے حوالہ دیا، سوری آرٹیکل 20، آرٹیکل 20 ایوری ریلیجیس denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions۔ میرا خیال ہے قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن وہ ڈینومینیشن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا، سبجیکٹ ٹو لا آف کورس، اور وہ اینٹی کلیئر ہاں ہونی جی، چاہیے کہ وہ کیا مورالٹی ہے، اور وہ اس کے اندر آنی چاہیے۔ جی بالکل صحیح بات پبلک ہوگی۔ آرڈر۔ آرٹیکل 22 جو انہوں نے فالو کیا ہے اس سے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کہتے ہیں کہ no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community۔ اب آگے اس کے اور تفصیل ہے، لیکن میں میرا that community میں فیڈرل کہہ سکتا شریعت ہوں۔ کورٹ، سپریم کورٹ ان کی منتیں کر رہی ہیں کہ آپ بتائیں نا جی مذہب کیا ہے، ہم آپ کو مذہبی آزادی دلوائیں۔ وہ تو بات ہی وہ تو ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ مذہب بتا دیں، ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں، میری ذمہ داری ہے نا اقلیت کی۔ میں اس پوائنٹ کو ایک منٹ چھوڑ کے یہاں پہ ایک فالو اپ کوسچن کرنا چاہوں گا کہ، اور میں یہ بات کہنے سے پہلے میں بات کلیئر کروں کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایگری وتھ، لیکن اس طرح کی پوڈ کاسٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوالات ایسے بھی پوچھیں کہ جو دوسرا فریق پوچھتا ہے۔ جی جی ضرور پوچھیں۔ تو یہ سوال چونکہ ان کی طرف سے آئے گا، اس لیے میں آڈینس کی کلیریفیکیشن کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم انہیں یہ کہیں کہ اپنا مذہب آپ بتائیں، ہاؤ ڈو وی ایڈریس کہ جب وہ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے قانونی طور پہ ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، جو کہ ہمارا پرنسپل کلیم ہے کہ ہم ہیں، جب آپ کے قانون نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے بعد آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ نہیں کوئی اور بتا دے، جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ آپ سنتے نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ اور بتا دے، وہ ہم بتا نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں آپ کون ہیں، میں کہتا ہوں میں راجہ کیسر صاحب ہوں، آپ کہتے ہیں وہ تو میں بیٹھا ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، یہ میری پورا ہسٹری ہے، میرا شجرہ ہے یہ۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ کہتے ہیں چلیں آپ اپنا نام بتا دیں نا، ہم آپ کے نام کو بھی پروٹیکٹ کر دیتے ہیں، اگرچہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا، لیکن میں پھر بھی آپ کا، کیونکہ آپ میرے
ایریے میں رہتے ہیں، میں آپ کو پھر پروٹیکٹ کرتا ہوں. Right. تو میں کہتا ہوں نہیں جی دیکھیں میں نے تو کیسر صاحب کا ہی نام، میں آپ ہی بن کے رہنا ہے، میں نے آپ کی جال سازی میں نے کرنی ہے. تو اس کے لیے پرسونیشن ہے، Yeah. لا میں سزا ہے. ٹھیک ہے. ہر قادیانی اس سزا کا مستحق ہے میرے ملک کے اندر، بیکاز کوئی بھی اور آدمی کوئی بھی، کیونکہ Even جب میں وہ پرسونیشن کرے گا تو پرسونیشن کی سزا لے گا. قانون تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے آدمی ہیں، کون ہے، کیا ہے. قانون تو یہ دیکھتا ہے ٹوٹ کہاں رہا ہے. سو فار بیٹر ایکسپلینیشن کہ اگر میں بحیثیت مسلمان خدا نخواستہ اگر میں کسی کرسچن امپرسنیٹ کروں ایز این امپوسٹر رہوں اوفینس ہونا چاہیے. تو وہ سزا مجھ پہ ہے پھر، کیونکہ میں کرسچین کو پورا رائٹ ہے کہ وہ سزا کروائیں آپ کو. تو میں اگر فار ایگزامپل کسی بھی کرسچن کمیونٹی کے سامنے جا کے دیکھیے خود کو آپ پادری کے طور یہاں پہ دو فرق ہیں. آپ کہتے ہیں میں عیسائی ہو گیا تو ایک الگ چیز ہے. آپ کہتے ہیں عیسائیت یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک یہ پرسونیشن ہے ٹھیک ہے کہ میں عیسائی ہوں، لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، محمد رسول اللہ مانتا ہوں، لیکن عیسائیت یہ ہے، ٹھیک تو پھر عیسائی پرسونیشن پہ جائے گا. پھر جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا جو آرٹیکل 22 میں بات کر رہا تھا، میں دوبارہ سے وہ پیسج پڑھتا ہوں تاکہ بات کے اندر ایک فلو رہے کہ no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions for people of that community. آگے بھی لکھا ہے لیکن میں یہاں میں رکنا چاہوں گا کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں جو میرا لوئر کا ہیٹ ہے وہ اسٹریٹ وے سے پنگ کر کے سامنے آ جاتی ہیں. کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ for peoples of that community، تو اس میں implicit معنی اس کا یہ ہے کہ جو بھی ریلیجس انسٹرکشنز دی جائیں گی وہ اسی کمیونٹی کی ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. دیٹس آپشن نمبر 1. لیکن یہ بیسیکلی آپ جب اس کو پڑھیں گے 22 اور 23 کو اکٹھا تو پھر وہیں پہ جانا پڑے گا سبجیکٹ ٹو لا، صحیح، پبلک آرڈر. نہیں ٹھیک ہے، دیٹس فائن. وہ تو ہماری چیز طے ہوگی نا. میں صرف ججمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمیونٹی کے اندر میں کلیشن کوفیں رکھنا شروع کر دوں جو پروہیبٹیڈ ہے. کوئی بھی پروہیبٹیڈ مٹیریل جو بینڈ مٹیریل ہے وہ گھر کے اندر بھی نہیں چلے گا، وہ پبلک کمیونٹی کے اندر بھی نہیں چلے گا. دیکھیں ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو لیگلی الاؤڈ ہے کسی لیگلی جگہ پہ. الاؤڈ. سو مثال کے طور پہ اگر ایک اس قانون کے تحت اگر ایک مسلمان کو اجازت ہے تو اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اپنی کمیونٹی کے بچوں تک وہ پہنچا سکے. ایک کمیونٹی کو اجازت ہے، اگر ہم مزید ایکسپلین کرنا چاہیں سمجھانے کے لیے، وہ اپنے تمام چیزیں جو ہیں وہ آف دیٹ کمیونٹی کر سکتے ہیں. آف دیٹ کمیونٹی وہ ہندو پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، کرسچن پاکستانیوں کے سب کے لیے ہے وہ. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو وہ ڈسیمینیشن ہوگی وہ اس کمیونٹی کا ٹیکسٹ ہوگا. تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلینیشن. لیکن سکھ کمیونٹی کو بھی یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کے لیے. میں دوسرا پوائنٹ یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر اس کا دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں کہ ان کو پھر یہ اجازت ہوگی کہ وہ کسی بھی کمیونٹی کا ٹیکسٹ پڑھا سکتے ہیں، تو پھر اٹ نیسسریلی اٹ از ریکوائرڈ کہ وہ اس کمیونٹی کے ٹیکسٹ کو ایز اٹ از پڑھائیں گے، اس کو ڈیفائل نہیں کر سکتے. تو میرا کمپیریٹیو ریلیجنز میں مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بائبل بھی پڑھیں، آپ کچھ اور بھی پڑھیں، ایز اے کرسچن آپ قرآن پڑھیں، لیکن پھر وہ ایسے ہی پڑھائیں گے جیسے ہے. اس ججمنٹ سے جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کی قانونی اوپینین میں اس پہ چاہوں گا، سب سے بڑا پرابلم جو مجھے اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ساری مائنورٹیز کے سیکرڈ ٹیکسٹس وہ انسیکیور ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر اس ججمنٹ کو ہم جو میننگ ڈیرائیو کیا ہے آرٹیکل 22 کا یہاں پہ، اس کے بعد کوئی مسلمان اٹھ کے بائبل کو اس کا ترجمہ چینج کر کے مسلمانوں کو وہ پڑھا سکتا ہے. کوئی سکھ کسی ہندو کا کہ ویداز میں جا کے اس کا ترجمہ چینج کر کے پڑھا سکتا ہے. اینڈ یو کین پٹ مور ایگزامپلس انٹو اٹ، کیونکہ جو قانون بنے گا تو سب کے لیے ایک جیسا ہی بنے گا. میری اوپینین میں، اور میں آپ کی اس پہ ایکسپرٹ اوپینین چاہوں گا، میری صرف آپ کے سامنے میں کیس رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد تو کوئی مائنورٹی سیف رہی نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ مذہب محفوظ نہیں رہا، میں کہتا ہوں اس ججمنٹ کے بعد مذہب کے ماننے والے بھی محفوظ نہیں رہے. جی، پورا معاشرہ بھی محفوظ نہیں رہا. مذہب اس لیے محفوظ نہیں رہا جو آپ کا اندیشہ ہے. مذہبی تعلیمات کوئی بھی ایک دوسرے کی کرے گا. مذہب بڑا حساس ایشو ہے، وہ کوئی دوسرا استعمال کرنے نہیں دے گا. نہ مجھے ہندو اپنا مذہب استعمال کرنا دے گا، نہ عیسائیت مجھے اپنا مذہب استعمال کرنے دے گی، نہ سکھ ازم. اسی طرح میں بھی نہیں کرنے دوں گا. تو جب یہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں انریسٹ ہوگا. یہی پورا 3 سال سے ہماری جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے
کہ اس مسئلے کو, ان سارے حساس ایشوز کو قانون ڈیل کرے. یہاں خانہ جنگی یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اس میں بڑے اچھے اچھے قوانین ہیں اور بڑی پوری اسٹیٹ ہے, یہ اسی لیول کی اسٹیٹ ہے جس لیول کی دنیا کی بقیہ اسٹیٹس ہیں. ٹھیک, سوورن اسٹیٹ. تو مجھے بھی قانون کے مطابق چلنے میں چلنا چاہیے اور ہمیں چلنے دینا چاہیے. جب ایک ججمنٹ روٹین سے ہٹ کے ایک آئین اور قانون سے ماروا آ جائے گی اور ایک سپیریئر کورٹس کی آ جائے گی تو اس کی میں پبلک کے اندر بے چینی آئے گی. ٹرو, ویری ٹرو. اس لیے یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ مذاہب کے خلاف ہے خود. اس میں آپ ایک چند گروہ کو تو بینیفٹ دے رہے ہیں جو جعل ساز ہیں, مذہب کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے. وہاں مذہبی آزادی کا ذکر ہے, وہاں مذہبی پروٹیکشن کا ذکر ہے, وہاں مذہبی انسٹیٹیوشن کا ذکر ہے, اپنے مذہب کا ہر کسی کے. لیکن جن کے بارے میں یہ ججمنٹ دی جا رہی وہ ان سے عدالتیں پوچھ رہی ہیں, قانون پوچھ رہا ہے, آئین پوچھ رہا ہے. آج بھی ان کی سیٹیں خالی جاتی ہیں, ہم تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ان کے لیے سیٹیں ریزرو ہیں, ٹھیک, ہم کہاں پہ ان کو رائٹ نہیں دے رہے. کون سی آزادی چاہیے ان کو؟ ٹرو. اور فرام وٹ وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستانی کرسچنز بھی اس چیز پہ سخت نالاں ہیں کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تصور قادیانیت میں پیش کیا جاتا ہے وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے. یہ ان کی طرف سے اپلیکیشنیں آئی ہوئی ہیں جی, جو انڈر پروسیس ہے. میں نے بتایا نا کہ ہم 2011 سے چلے تو 2022 میں جا کے ایف آئی آر ہو رہی ہے. جی, تو وہ بیچارے تھوڑا لیٹ چلے تھے ہم سے, صحیح. تو ان کی ایف آئی آر ابھی راستے میں ہے. لیکن یہ کوز بیسکلی ان کا بھی ہے. لیکن اس ججمنٹ کے بعد دل ان کا بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. کوئی بھی نان کرسچن, رائٹ, کوئی سکھ, مسلمان, قادیانی, اپنے اپنے مذاہب کے کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ورلڈ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. دیئرفور کیونکہ اگر ہم اس کی یہ انٹرپریٹیشن نہ کریں نا کہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو کے ٹیکسٹ کو ڈی فائل کر سکتا ہے, تو پیچھے صرف ایک انٹرپریٹیشن بچتی ہے اور وہ یہ بچتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ قادیانیوں کا وہ مسلمان ہیں, جو مانا نہیں جا سکتا, جو آئین کہتا ہے کہ ایسا غلط. اور سپریم کورٹ سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئین سے ڈائریکٹ کلیش ہیڈ آن متصادم ہو, اس سے نہیں ہو سکتا. That's unbelievable. اچھا, ابھی ایک اور چیز بھی ہے اس میں, تیسرا بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے قانون کے بارے میں, جو کہتے ہیں کہ اگر آئین کو پڑھ لیتے اور قانون کو پڑھ لیتے, قرآن, آئین اور قانون. جی, قانون کیا ہے؟ جی, قانون کی ایک مثال تو میں نے آپ کو دی بینڈ سسٹم کا. دوسرا جو آنریبل سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس پورے ایلیگیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میکسیمم اوفینس بنتا تھا. ایک ایکٹ ہمارا آیا, وہ ایکٹ کا نام ہے پریس ایمرجنسی پاور ایکٹ 1932. جی, جی, اس میں یعنی انہوں نے حوالہ دیا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کا, کہ اس کا سیکشن 5 بنتا تھا کہ پرنٹنگ غلط ہو رہی ہے. پہلی بات وہ مان گئے کہ پرنٹنگ تو ہو رہی ہے. پرنٹنگ ہو کیا رہی ہے؟ آپ یہ یہاں پہ کتنے بینڈ پمفلٹ پکڑے جاتے ہیں, کیا اس پہ یہ 1932 کا سیکشن لگتا ہے؟ 780 یہ بھی لگتا ہے. اب آتے ہیں اس پہ کہ یہ کیا چیز ہے. یہ بیسیکلی ایکٹ ہے 1931 کا, یہ تھا پریس ایمرجنسی پاور ایکٹ, اس کا سیکشن تھا. وہ امینڈ ہو گیا 1932 میں کرمنل لا امینڈمنٹ کے نام سے. لیکن یہ ایکٹ تو جو ہے 1960 کے اندر ریپیل ہو گیا ہے. یہ پیراگراف 13 میں جی, جو آنریبل سپریم کورٹ میں قادیانی وکلا نے کہا کہ جی یہ ایکٹ ہے, ہمیں سنا نہیں جا رہا تھا, ہم پہ دباؤ پورا ڈالا ہوا تھا, ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں سن لیتے تو ہم وہاں پہ بہت سی چیزیں بتا دیتے. مجھے ایک سیکنڈ, میں اپنی آڈینس کو میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا ان کی اویئرنیس کے لیے. سیکشن 13, though the petitioner has not been charged under Section 5 of the Criminal Law Amendment Act 1932, however, it could be contended that its ingredients were mentioned in the FIR and the charge. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ لگا نہیں, لیکن جو انگریڈینٹس ہیں ایف آئی آر اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1960 میں یہ قانون ختم ہو گیا, تو انگریڈینٹس کس کے لگے پھر؟ اب پھر یہ ختم ہو گیا, اس جگہ پہ جو بنتے فائنل آیا ہوا ہے وہ پھر قرآن ایکٹ ہے 2011 کا, جس کا سیکشن لگا ہوا ہے. نہیں, لیکن جو ذکر جو انہوں نے کیا وہ تو ریپیل ہو گیا ہے. سر جی مجھے یہی تو بتائیں نا کہ لیٹسٹ لا کا سیکشن لگانا ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان. جی
یہ عرض کی، یہ انہوں نے آرگو کیا ہے لنڈن کونسل جو اکیوزڈ کے تھے انہوں نے، کیونکہ وہ خود قادیانی ہیں، وہ بائی برتھ قادیانی ہیں، وہ وقف زندگی ہیں، وہ اپنی ویو ہی رکھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کورٹ کو غلط ڈی ٹریک کرنا. اب وہ کیونکہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اس ٹائم اتنا وہ سن ہی نہیں رہے تھے ہماری بات، ہم یہی بات بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں بنتا. اچھا، یہ آپ اسی کے اندر ایک شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وقوع 2019 کا ہے، اور یہ قرآن ایکٹ میں جو سزا آئی ہے یہ 2021 کی امینڈمنٹ میں آئی ہے. اگر 2011 کا قرآن ایکٹ میرے سامنے موجود ہے، اس کا سیکشن 7 دیکھ لیں، اس میں پنشمنٹ کا ذکر ہے سیکشن 9 میں، اور سیکشن 9 کے اندر 3 سے 7 سال سزا ہے. اچھا تو پنشمنٹ میں یہ جو جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ کی سزا نہیں تھی سوشل میڈیا پہ، تو وہ ایکٹ کیا تھا پھر؟ اچھا، میں پنشمنٹ پہ ابھی ہم آتے ہیں ایک سیکنڈ، لیکن جو بھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ انفیئر ہیئرنگ اس طرح سے ہوئی کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جو لیگل ٹیم تھی وہاں پہ اس کو اجازت نہیں دی. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں میں گے اس کو ایک اور ایکسپلینیشن، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، جی. ہم بڑے نالائق لوگ ہیں، لیکن 2011 سے 2022 تک کی جدوجہد جو ہے نا، جو ہم پہ الزامات تھے مدعی ہونے کے باوجود، ہم ان کو 2 منٹ میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. 22 سال کو 2 منٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوالٹی ہمارے اندر نہیں تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 5-4 منٹ دے دیں تاکہ ہم بتا دیں پورا یہ جو سیکشن ڈیلیٹ ہوئے ہیں، یہ جو ایکٹ ڈیلیٹ ہوئے ہیں، جو آپ کو وہ مس لیڈ کر رہے ہیں، ہم بتا دیں کہاں کہاں مس لیڈ ہو رہے ہیں. آپ ہمیں بولنے دے دیں تاکہ ہم 2-4 لفظ بول بچائیں. دیکھیں، میں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے بولنے نہیں دیا، میں صرف چاہ رہا ہوں اگین فار دی اویئرنیس آف دی آڈینس کہ وہاں پہ ہوا کیا جب لائرز نے کوشش کی بات کرنے کی، تو کورٹ کا رویہ کیا تھا، ٹون کیا تھی، کس کوئی ریشنل دیا کہ آپ کو کیوں نہیں سنا جا رہا. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ ان کیسز کے اندر جب بھی ہم جاتے ہیں تو پرزائڈنگ آفیسر ایک عجیب انداز سے ہمیں دیکھتے ہیں. ہم پہ شدت پسندی کا بھی خود ہی مور لگ جاتی ہے، ہم پہ جذباتیت کی بھی مور لگ جاتی ہے. آپ کے ساتھ میں 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، کون سے جذبات آ گئے ہیں؟ جذبات روک کے ہی بات کی جاتی ہے. اور ہم نے کورٹس کے اندر تو لا پہ بات کرنی ہے نا. اگر ہم نے جذباتی ہوتے تو ہم قانون کی بات کیوں کرتے؟ ہم FIR کیوں درج کرواتے؟ ہم نے تو کہیں پہ کچھ نہیں کیا. جذباتی کون ہے؟ جب اس ملزم کو پکڑا گیا تو اس تھانے پہ پتھراؤ ہوا، اس روڈ روک لیا گیا، وہاں پہ پتھراؤ ہوا، لیکن وہاں پرچے نہیں ہوتے ان پہ. اسی طریقے سے ہر کیس کے اندر جب ہیئرنگ جاتی ہے، ہمارا تو وکیل جاتا ہے، مدعی جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم جانے کسی کو نہیں دیتے. دوسری طرف سے لشکر بھی آتا ہے، باہر تک آتے ہیں، عجیب عجیب شکلیں آتی ہیں، وہ کورٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ہر چیز کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. وہ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم UN کے مبصر ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم یورپی یونین کے مبصر ہیں. ان کو دیکھ کر سارا ماحول چینج ہو جاتا ہے. آزاد ہو چکے ہیں 76 سالوں میں، ہمارے ایلیٹ کلاس بھی آزاد ہو جائے. سر میں تو سی یہ جنرل تبصرے کی حد تک آپ نے یہ بات سمجھائی ہے، ہم تک پہنچ گئی ہے. ان دس پرٹیکولر کیس کوئی بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایپیکس کو ہمارا رویہ، اگر آپ میں اس کو عدالتی اور تمام جب کوشش کی گئی کہ جناب ہمیں سنیں، ہمیں بار بار کہا گیا کہ اگر اس طریقے سے آرگو کر یہ بات بھی آپ نے کی تو یہ کنٹیمپٹ میں چلی جائے گی. ایون بولنا بھی کنٹیمپٹ میں. جی، ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ جناب ہمیں عدالت کی عزت سر آنکھوں پہ، عدالت میں یہ بات بتانا کہ جناب یہ چیز ہے، یہ کنٹیمپٹ ہے، تو قرآن پاک کے بارے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو میں کیسے کنٹیمپٹ نہ سمجھوں؟ میرے سرکار دو عالم کے بارے میں جو بات کی جا رہا ہے اس کا تو رخ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پوری کرۂ ارض سے بہت بلند ہے ان کا مقام، کوئی شک نہیں ہے. تو یہ میرے لیے تو وہ توہین ہے. لیٹ می گیٹ دس رائٹ. آپ یا جو لیگل ٹیم تھی آن دا گراؤنڈ، انہوں نے کوشش کی کہ وہ بات کریں، ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، اور جو ججمنٹ آئی اس میں قانون ایسے مینشن کیے گئے جو دہائیوں پہلے ریپیل ہو چکے ہیں. جی، اگین سپریم کورٹ آف پاکستان. جی. اوکے، کیا کہہ سکتا ہے اس پہ. آگے بڑھتے ہیں سزا کی طرف. دیکھیں، جج انسان ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ سکتی شارٹ ٹائم میں. ایکسپلین وکلا نے کرنا ہے، اور وکیل نے اپنے اس میں اگر ایک بندہ مس لیڈ کرے گا
تو ظاہری بات ہے اگلا اگر دوسرے کو نہیں سن رہا تو وہ مس لیڈ ہو جائے گا, انسان ہی ہے اور نا. رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کی تو بیسکلی جی بالکل. ایون دو اس پہ ایک نقطہ یہ نکل سکتا ہے کہ رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل تو اس وقت سبورٹ ہوتا ہو جب ایکیوزڈ کو نہ سنا جائے. ہم سے سب لیکن سے پہلے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایف آئی آر کیسے درج کروا جی سکتے اچھا ہیں. میں راؤ صاحب سے میں ایک بات کہوں, ہوں. میرے یہ جو سوال ہوتے ہیں نا یہ پورے سنا کریں کیونکہ یہی کاٹ کے نا جی کل مجھ پہ بھی یہ الزام لگ جائے چلیں گا ٹھیک ہے. کہ میں کسی کی وکالت کر رہا ہوں. دیکھیں اس کی میں ایک اور آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو ہم تک پہنچی ہیں اور وہ 100% صحیح ہیں. وہ آپ سی سی ٹی وی نکال کے بھی وہاں سے چیک کر لیں, عملے کو پتہ ہے وہاں جو کچھ حالات تھے کورٹ میں وہ کوئی پازیٹیو نہیں تھے. ایون جب وکیل صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں نہ صرف 2 دفعہ کنٹیمپٹ کا تذکرہ کیا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کمیٹی میں آپ کا کیس بھیج دیا جائے گا. پھر مدعی بات کرنا چاہ رہا تھا تو مدعی سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بات نہیں سننی. مدعی کھڑا ہونا چاہ رہا تھا تو وہاں ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ سیکیورٹی بلائی گئی ہے اور سیکیورٹی کا ذمہ دار مدعی کے پیچھے پہنچ چکا ہے اور اس نے مدعی کو نہیں کھڑا ہونے دیا. اور پھر مدعی نے کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ جی مجھے سیکیورٹی والے کھڑا نہیں ہونے دے رہے, میں آپ سے مجھے 1 منٹ سن لیں, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے. تو یہ ماحول تھا. اس سے یہ بہت میں آسان لفظوں میں کر کے بتا رہا ہوں. مجھے اس ادارے کی بڑی عزت ہے اور میں اس ملک کے امن کو بڑا ملوز خاطر رکھتا ہوں ہمیشہ, لیکن یہ میں نے آپ کو بہت ایک پکچر بتائی ہے وہاں کیا تھی. آپ اس کو آپ سمجھ لیں. ہمیں صرف ہم چاہتے کیا ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کیس ہے نا دونوں سائڈوں سے. مبارک ثانی بھی اس ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہے, مدعی بھی اس ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہے. تو فارنر یہاں کیا کر رہا ہے اس کیس کے اندر, اس کا کیا مقاصد ہیں یہاں بیٹھنے کے. اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو ہمارا ایک سسٹم ہے نا ڈپلومیٹک, وہ پورا سیٹ اپ اجازت لے کے آئے گا تو وہ اجازت لے کے آئے نا. جب میرا موبائل اندر نہیں جانے دیا جاتا تو ان کی ڈیوائس اندر کیوں جانے دی جاتی ہے؟ ان کی ڈیوائس اندر جانے جاتی ہے. یہ صرف یہ ایک کیس اٹھا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ. اس سے 1 ہفتہ پہلے ایک اور قادیانی کو ضمانت دی گئی سپریم کورٹ سے. اس قادیانی کی ضمانت کے ٹائم پہ لیپ ٹاپ اندر بیٹھ کے اگر کوئی چلا رہا ہے فارنر تو وہ کیوں چلا رہا ہے؟ مجھے دکھ نہیں ہوگا, میں اس کو نہیں سمجھوں گا کہ میرا ادارہ جو ہے, میرا جو سسٹم ہے وہ یا تو اپاہج ہے یا وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا یا وہ انصاف نہیں کرنا چاہ رہا. یہ امپریشن کیوں بار بار دیا جا رہا ہے؟ یا تو اس کے مقابلے میں مجھے بھی کمپیوٹر لے کر جانے دینا وہاں پہ. اچھا آپ سب کو کر دیں. وہاں پہ سینئر وکیل جو ہے سپریم کورٹ کا, اس کا موبائل بھی اندر نہیں جانے دیا جاتا. جی جی ہاں یہ تو ٹرو. اور یہ ٹھیک ہے نہیں جانے دیا جاتا, مجھے اس پہ اختلاف نہیں ہے, لیکن مجھے اس پہ اختلاف ہے کہ جو فارنر آیا ہے اس کو کیوں جانے دیا جا رہا ہے. could there be ڈپلومیٹک پریولیج مثال کے طور پہ کوئی ایسی پروویژن موجود ہو؟ اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ پراپر چینل سے آئے گا نا, وہ رجسٹرار سے پرمیشن لے گا. جی جی تاکہ پتہ ہو کہ ڈپلومیٹک آ رہا ہے یا کسی ملک کا جاسوس آ رہا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد ہر عملے کا اور ہر آدمی کا رویہ ہم سے چینج ہو جاتا ہے. ویری ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ سر. چلیں اس پہ اچھا ایک چیز میں اس میں ضمنی طور پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے سپریم کورٹ کے فیصلے عام طور پہ لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں. یہ فیصلہ بھی لائیو براڈ کیا ہے, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ اس میں کیمرہ اتار کے لے گئے تھے وہ. اچھا یہ لائیو براڈ کاسٹ نہیں یہ ہوا نہیں تھا؟ ہوا. اس کی 2 ہیئرنگ ہوئی, ایک پہ پہلی پہ ڈیٹ دی گئی اور دوسری پہ یہ کام ہوا. دونوں میں کیمرہ نہیں آن ہوا. That's very interesting. یہ لائیو ہیئرنگ انہی چیف جسٹس صاحب نے سٹارٹ کی تھی جی, اور بالکل ہو جاتی وہاں پہ تاکہ قوم کو پتہ چل جاتا کہ کیا ایشو ہے. بڑھتے ہیں سزا کی طرف آگے. جو آپ نے بات کی قانون میں اس کی سزا موجود ہے. ایسے جو اس کے پیراگراف 14 ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ the petitioner was arrested on 7th of January 2023 and has remained incarcerated for 13 months, which is more than double the permissible punishment under the section 5 of the criminal law, وہ جو repeal ہو گیا ہے. The trial is respecting the offences of maximum sentences imprisoned is relatively short, must be conducted promptly or the accused should be and so forth. Question, technical question. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت دے دی گئی ہے, لیکن کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی اس جرم کی سزا بنتی تھی اس سے ڈبل تو آپ نے جیل میں پہلے ہی رکھ لیا. تو کورٹ تو بیسکلی یہ کہہ رہی ہے نا کہ سزا ہو گئی ہے. ہو گئی
دیکھیں دو چیزیں ہیں. پرنٹنگ کو وہ مانتے ہیں اس پیرے کے اندر, کورٹ بھی مان رہی ہے, یہاں پہ پٹیشنر کا بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں ہائی کورٹس کے آرڈر ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ کے آرڈر ہیں, خود ان کا ویو ہے, ہر جگہ پہ وہ ویو دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پرنٹنگ نہیں کی, ہم یہ ڈیفائل نہیں کر رہے, ہم یہ کام نہیں کر رہے, تبلیغ نہیں کر رہے, وہ سارا کچھ مان رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے, یہ پرنٹنگ پہ سیکشن کون سا لگے گا, جرم کیا بنے گا, یہیں سے اٹھاتے ہیں دوبارہ کیس کو. کس چیز کی پرنٹنگ ہے؟ تفسیر صغیر. کیا ہے تفسیر صغیر؟ قرآن پاک. ٹھیک. تو تفسیر کو جب مان رہے ہیں تو یہ قرآن ایکٹ کے اندر 2011 سے یہ جرم ہے, یہ بینڈ ہے تفسیر 2016 میں. 2011 کو اگر آپ ختم کر دیں گے اس کی سزا, تو پھر سیکشن کیا لگے گا؟ پھر 80A کا سیکشن لگے گا بینڈ اور مٹیریل پہ. 80A. ہاں, دہشت گردی کا. ٹیررزم ایکٹ لگے جی, گا. اور یہ میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ 23,000 کے قریب لوگوں پہ پرچے ہوئے ہیں, وہ اس سے بہت لائٹ اس میں ورڈنگ ہے, آبجیکشنیبل ورڈنگ ہے کسی بھی سیکٹ کے لیے. وہ اس میں سارے مسلمانوں کے الزام شدہ نہیں بینڈ ہوئے, اس میں تمام جو مذاہب ہیں, تمام جو کمیونٹیز ہیں, انہوں نے جو آبجیکشن کیے کہ یہ ہمیں پسند نہیں, یہ ہم سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے, وہ بین ہو گیا. اور اس کا مٹیریل جس سے نکلا اس پہ پرچہ ہوا 80A کا. اگر یہ قرآن ایکٹ کا سہارا, ہم تو کم پہ آ رہے تھے, قرآن ایکٹ کا سہارا نہیں لیتے تو پھر تو 80A کا سیکشن بنتا ہے اس میں. اگر قرآن ایکٹ کا سیکشن بنتا ہے تو اس میں دیکھ لیا جائے گا, اس میں 2011 سے 3 سے 7 سال سزا ہے, اس نے تو 13 ماہ گزاری ہے. اب آتے ہیں آگے, کیا بینڈ مٹیریل پہ ہی سزا دی جائے گی؟ بینڈ مٹیریل کیا ہے وہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ آگے کیا ہے. ٹھیک ہے. کلیشن کوف رکھنا جرم ہے, یا کلیشن کوف سے آگے جو چلائی جا رہی ہے وہ بھی تو سیکشن لگیں گے نا, جو جن غریبوں کو مر گئے ہیں جو ڈسیمینیٹ تو یہ ہوا. اب جب یہ ڈسیمینیٹ ہوا, اس کی ڈیفائل ہوئی, تو پہلا سیکشن جو آئے گا 295B سے بھی پہلے, ٹھیک ہے, 298C, جس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا, جو ان کی پریئر کلاز میں نہیں ہے کہ یہ ڈیلیٹ کریں. وہ مدعی نہیں, پٹیشنر نہیں مانگ رہا, وہ کورٹ ریلیف دے رہی ہے ان کو. 295C کیا ہے؟ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت 1984 میں PPC کا پارٹ بنا کہ قادیانی کوئی بھی بنیاد اسلام یا شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا. یہ جعلساز ہیں, یہ اسلام کی کہ کسی ایشو کی جعلسازی نہیں کر سکتے. قرآن پاک جو پرنٹنگ ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ تفسیر صغیر قرآن پاک, تو قرآن پاک کس کی بنیاد ہے؟ مسلمان کی. اگر مسلمانوں میں سے قرآن نکال دیا جائے, کیا ہے مسلمان؟ فیئر پوائنٹ. تو پھر 298C جرم بنتا ہے. اب آتے ہیں قرآن پاک میں کیا ہوا, انہوں نے ہمارا ہی نسخہ پرنٹ کر کے نکال دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, انہوں نے ڈیفائل کیا ہوا ہے, تو 295B بنتا ہے. اور اس کو کس اینگل سے ہم ایکسپلین کریں؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں کوئی میں نے سائنس تو نہیں بتائی. یعنی اس بات کی سمری, یعنی کہ ایک 3 چیزیں جو ریفر کی گئیں, کانسٹیٹیوشن, اس سے پہلے قرآن, کانسٹیٹیوشن اور لو, ان تینوں میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ, جو انہوں نے ان کی پرے میں بھی نہیں ہے, اس پہ بھی ریلیف مل گیا. ڈز ناٹ لک لائک, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل آن دس, کہ کورٹ ہر وہ اسٹیبلشڈ چیز جس کے اندر رہ کے کام کرنا تھا اسی کے ساتھ ہی متصادم ہو کے کیمرے بند کر کے بغیر لوگوں کو سنے ایپیکس کورٹ آف پاکستان وہ مثال کیا قائم کر رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اپ ہولڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. نہ صرف یہ کہ اس نے, یہ وہ ریشنل ہے جو میں نے بھی آپ کی بات سے سارا میں نے ڈیولپ کیا ہے, کہ ہر وہ چیز جس کو اس نے اپ ہولڈ کرنا ضروری ہے, نہ صرف یہ کہ اس نے اسے اپ ہولڈ نہیں کیا بلکہ اس سے متصادم ہوئی. فیئر ٹرائل کے جو اسٹیبلش پرنسپلز ہے کہ آپ طرفین کو سنیں گے, یہ بھی نہیں ہوا. فار وٹ ایور ریزن یہ لائیو بھی لوگ نہیں دیکھ سکے, اور ججمنٹ بھی اس طرح سے دے دی کہ اس کے اندر ٹیکنیکل نقائص ایسے کہ وہ قانون جو رپیل ہو چکے ہیں ایون ان کا بھی حوالہ بیچ میں وہ دیتے رہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں.
میں نے حقائق بالکل برابر کرنے ہیں، بطور وکیل بھی، بطور ایک عام شہری بھی۔ جو سپریم کورٹ ہے اس کی تمام پروسیڈنگ لائیو نہیں ہے ابھی بھی، مخصوص کیسز میں وہ لائیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ہمیں لائیو پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی لائیو کر دیتے ہیں نا۔ اچھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا، میرے خیال یہ تھا کہ شاید باقی لائیو ہاں ہوتے ہیں اور نہیں یہ نہیں ہوتے۔ ساری لائیو نہیں ہوتی، Oh, in کچھ that مخصوص کیسز I'll لائیو take ہوتے my ہیں۔ words back in that case۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز، ہمیں نہیں سنا گیا، بالکل نہیں سنا گیا۔ یہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ درمیان میں روک دیتے ہیں، آپ کنٹیمپٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ریفرنس کی بات کرتے ہیں، تو کیا کریں گے ہم وہاں پہ؟ آپ نے لکھا کہ جی یہ فلاں، یہ جو مٹیریل ہے نہ یہ ایف آئی آر میں ہے، نہ یہ اس میں ہے، چلان میں ہے، 173 کی رپورٹ میں، وہ دونوں جگہ مینشن ہے۔ ایف آئی آر میں بھی مینشن ہے، ایف آئی آر کی ورڈنگ میں مینشن ہے، ایف آئی آر کی ورڈنگ میں اس سے زیادہ 295C کی بات آئی ہوئی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ مینشن نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ مینشن نہیں ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے 6 تاریخ سے جو دوست سن رہا ہے، جو ایک عام شہری جو لاء پہ یقین رکھتا ہے، وہ ہمیں کالز کرتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے، ہم اسے جتنا بھی اچھے اس میں بتائیں۔ یہاں پہ ہر چیز، یہ بہت حساس ایشو ہے، اس میں لوگوں کی نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے، اس میں لاء اوبے بھی ہو سکتا ہے، لاء سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ان کو بار بار جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ لاء سے باہر نہیں جائیں گے، وہ لاء کے اندر رہ کر ہی سارا کچھ کریں گے۔ لیکن ایشو ایک حساس آیا نا، ایک پورے پیٹرن سے ہٹ کے آپ نے ایک ڈیسیژن دے دیا، اس کے پیچھے چیزیں کیا ہیں، اس کی کیا چیزیں، یہ لاء نہیں دیکھتا، لاء بیک ہسٹری نہیں دیکھتا، لاء دیکھتا ہے کہ ایشو کیا ہے، قانون کیا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، انصاف کے مطابق فیصلہ ہو، یہ سیکنڈری آپشن ہے، لاء کے مطابق فیصلہ یہ بائنڈنگ ہے پہلا۔ ممکن ہے ایویڈنس کسی کوئی ایسے آ جائیں کہ وہاں انصاف کے مطابق فیصلہ نہ ہو سکے، لیکن لاء کے مطابق تو تب بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کی بات بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم جائیں دوبارہ سے پیراگراف 10 کی طرف، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ریاست قرآن، آئین اور قانون کی طرف ریفر کرتی، کنسیڈر کرتی، تو اس طرح کے کیسز میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب پاکستان، اگر یہاں یہ لکھا جاتا کہ لاء، اگر ریاست آئین، قرآن اور لاء کو دیکھتی تو اس طرح کے اوفینس ہونے ہی نہیں دینے چاہیے تھے، یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایسے جرائم پر ایف آئی آر، جرائم تو ہوتے لیکن ایف آئی آر نہ ہوتی۔ آئی ایگری ود دیٹ، لیکن وہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک اس کا جو ایک مورل میسج بیچ میں سے ہوتا، میں اس کی قانونی امپلیکیشنز پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ بھی لکھ دیتے نا کہ اس پرٹیکولر کیس میں فلاں چیز اپلائی نہیں ہوتا، تو وہ بھی تھا کہ اس کی ریسٹرکشن ایک یہ جنرل آ گیا، جنرل لا ہو گیا۔ اور پاکستان جو ہے ایک کامن لا جو ریسٹرکشن ہے، وچ مینس کہ یہ ٹو مائی نالج کوئی ڈسٹنکشن بھی نہیں ہے یہاں پہ ڈکٹم اور ریشو میں پاکستان میں، کہ جو سپریم کورٹ کا قانون آ گیا ہے وہ بائنڈنگ ہو گیا لوور کورٹس پہ۔ لیکن قانون کی جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرے گی جی، وہ تمام لوور کورٹس پر بائنڈنگ ہوگی، اس ایشو کی انٹرپریٹیشن کو، وچ مینس وہ انٹرپریٹیشن لینی ہے۔ جی فیڈرل شریعت کورٹ جو کرے گی وہ سپریم کورٹ پر تو بائنڈنگ نہیں ہوگا، فیڈرل شریعت کورٹ اور بقیہ ہائی کورٹس اور صحیح، اسی طرح ہائی کورٹ اگر کرے گی تو اس ہائی کورٹ کے جو ڈاکٹرن آف انڈر پریسیڈنس ہے، ہاں، بالکل وہ ہوگی، پر اس اور کا یہ جو آئین کے مطابق ہے، یہ آئین کے مطابق ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے یہ۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے پیراگراف 10 میں لکھا کہ اس اگر قانون، قرآن، آئین، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس طرح کی ایف آئی آرز تو ہونی نہیں چاہیے۔ اٹ کوڈ مین ناٹ جسٹ تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی، کہ کل اگر کوئی صریحاً تحریف کرتا ہے کوئی آدمی قرآن کی اور اس کے خلاف اگر کوئی آدمی ایف آئی آر کرنے کے لیے جائے تو وہ پیراگراف 10 کے تحت کہ یہ تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے تو ہونی نہیں چاہیے۔ تو ایون دو اس کی ورڈنگ بائنڈنگ نہیں ہے، مور ایڈوائزری ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ایڈوائزری بھی تو ایک ویٹیج رکھتی ہے۔ تو کوئی وہ پھر جج کو بتانا پڑے گا کہ یہ بائنڈنگ میں اس کو کیوں اوبے نہیں کر رہا، لوور کورٹ کے جج کو بتانا پڑے گا کہ میں اس ججمنٹ کو کیوں اوبے نہیں کر رہا، یہ کانسٹیٹیوشن سے کنٹراڈکٹ ہے، یہ آئین سے کنٹراڈکٹ ہے، وہ یہ
کر کے ایکسپلین کر کے وہ آرڈر کرے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کے پروگرام کی وسعت سے بات کر رہا ہوں جی تاکہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ایسا نہیں ہے کہ جعل ساز جو ہیں اب جعل سازی کریں گے اور ان کو اجازت ہوگی. اوکے. بڑی واضح سی میسیج دے رہا ہوں. جعل ساز جعل سازی کریں گے جیل جائیں گے. آئین اور قانون جب تک کھڑا ہے، جب تک وہ تبدیل کسی سے نہیں ہوتا، اس وقت تک انہوں نے اس کی سزا بھگتنی ہے، چاہے سپریم کورٹ لکھے چاہے ہائی کورٹ لکھے. بڑی واضح سی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی، اسے میں فالو کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کہی کہ آئین اور قانون کی، کیونکہ اس طرح کے حساس معاملات میں بعض اوقات لوگوں کے ایموشنز اوور اسپل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات سے جو ہم سمجھ ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ اس ملک کا آئین اور قانون بذات خود اتنا پوٹنٹ ہے کہ اس کے رستے کو اختیار کرتے ہوئے بغیر جذباتیت میں جائے انشاءاللہ ہم جو رول آف لا ہے اس کو ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں. ہم لا بائنڈنگ سٹیزن ہیں. میری پوری ٹیم لا کو اوبے کرتی ہے اور ہم لا کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت بھی. لا میرے بزرگ ایسے نہیں بن گیا. لا میرے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ سیاہی سے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے بزرگوں کے خون سے لکھے ہوئے ہیں. ہم ان کی نسل ہیں. کیسے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ لا ہم نے بنایا ہے. ہم نے کوئی 1 سال کی نہیں، یہ 250 سالوں کی جدوجہد ہے. یہ 250 سال کی نسلیں کٹی ہیں اس کے پیچھے. ایسے نہیں ہے کہ ایک ججمنٹ کے بعد کوئی آ کے کہے کہ مجھے یہ رائٹ مل گیا ہے. کوئی رائٹ نہیں ملا اس کو. پاکستان کے اندر آئین سب سے پہلے دیکھا جائے گا، قانون دیکھا جائے گا، اس کے بعد انٹرپریٹیشن دیکھی جائے گی. اور انٹرپریٹیشن جب آئے گی تو انٹرپریٹیشن کرنی آتی ہے ہمیں. وے فارورڈ یہی ہے پھر کہ اس کا جو اس پہ آپ ریویو پٹیشن میں جائیں گے. الحمدللہ ہم دیکھیں لا کی ریمیڈی ہم کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم بالکل لا کا راستہ اختیار کریں گے. جہاں جہاں ہمیں ریمیڈی دی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف، جس فورم پہ دی گئی ہے، بغیر کسی خوف کے جائیں گے. اچھا، خوف اللہ کا. خوف اللہ کا، دیٹس فیئر انف. لیکن پاکستان میں ایک یہ بھی بات بڑی دلچسپ ہے جو کہ میں ایز اے ٹیچر آف لا اینڈ آف کورس اسٹوڈنٹ آف لا ان گرینڈر اسکیم، میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اپیرنٹلی پاکستان میں ایسا ہے کہ آپ جس ججمنٹ کے خلاف ریویو میں جاتے ہیں، جس جج نے وہ ججمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے وہ ریویو بھی وہی سنتا ہے. بائی رولز وہی سنے گا. Why؟ بائی رولز وہی سنے گا، وہی بینچ بیٹھے گا. اور پہلے یہ تھا کہ وہی وکلا سنائیں گے. اب تھوڑا سا انہوں نے رولز میں ایک آئی ہے کہ وکیل جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں چلے وکیل تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ریویو میں جانے کے بعد ایک جج اپنی ججمنٹ کو الٹر کرتا ہے تو ہمارے جج اولیاء سے کم نہیں ہے پھر کہ وہ خود اپنے خلاف ججمنٹ دے سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی این ایکسٹراڈنری تھنگ. اشرف صاحب، ایک بڑی اہم چیز جو میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ بہت سے ایسے غیر متعلقہ چہرے عدالت میں نظر آتے ہیں، سو دیٹ گیوز دی امپریشن کہ شاید یہ معاملہ صرف عدالت کا نہیں ہے بلکہ اس کے سراؤنڈنگ ایک پوری پاور ہے، ایک لابی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اس طرح کے معاملات میں ہمارا میڈیا بھی پیش رہتا ہے. ابھی ہمارا میڈیا ایک اینگل ایسا کریٹ کر رہا ہے، ایک غلط فہمی عوام کے ذہن میں ڈال رہا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کا تبصرہ میں اس پہ سنوں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ 2019 میں ہوئی ہے، لیکن قانون تبدیل ہوا ہے 2021 میں جو قرآن ایکٹ ہے. نا قانون اپنی پریزمپشنز کے ساتھ چلتا ہے. ایک سیٹلڈ پریسپوزیشن جو ہے قانون کی وہ یہ ہے کہ لا ڈز ناٹ ایکٹ ریٹروسپیکٹیولی، کہ قانون اپنے جب جس نقطے میں وجود میں آتا ہے اس سے پیچھے نہیں جاتا بلکہ آگے جاتا ہے. تو 2021 میں جو قانون میں تبدیلی آئی ہے، جو قانون بنا ہے، وہ 2019 والے اوفینس پہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ جو 2019 میں میں نے اپلیکیشن دی، اس وقت جو ایکٹ تھا وہ قرآن ایکٹ 2011، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سال بھی لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں 2011. ٹھیک ہے. تو 2011 میں جو سزا ملتی ہے وہ دے دیں. یعنی قانون، اچھا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2021 میں قانون ایسا نہیں امینڈ ہے کہ ہوا ہے، سزا بڑی ہے، کوئی نیا قانون نہیں آیا، ریپیل نہیں ہوا. 2011 میں 3 سال سزا ہے، وہ تو دیں. وہ سٹینڈ کرتا ہے قانون جی. پر یار کس طرح سے ہمارا میڈیا جھوٹ بول لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ وہ لٹرلی، یہ پتہ نہیں خبر آپ کے سے گزری ہے یا نہیں گزری ہے کہ میں دوبارہ سے میں ایک اور چیز ایکسپلین کرتا ہوں. جی. ہم لا کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ہم آج یہ 6 تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ تو اب سوشل میڈیا پہ اٹھا ہے 3 دن پہلے. تو ہم نے تو کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کی اس دوران.
ہم چاہ بھی نہیں رہے. ہمارا یہ راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی توڑ پھوڑ کریں گے, کوئی جلسے کریں گے, کوئی جلوس کریں گے. ہم نے تو آج تک جلسہ جلوس کی کال ہی نہیں دی کبھی. قانون ساتھ ہے تو ہم کیا تو ضرورت قانون ہے. کے مطابق چل رہے ہیں. اور اگر کوئی جلسہ جلوس, کس کے خلاف جلسہ جلوس کریں گے, کس کے ساتھ جلسہ جلوس کریں گے؟ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف, اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچائیں گے, اپنے ہی بھائی کا سر کھولیں گے. اس کے تو سراسر خلاف ہیں ہم. ٹھیک بات ہے. ہم تو قانون کے ساتھ چلنا اور چاہتے ہیں. ایجوکیٹڈ رستہ ہے بھی یہی کہ there is a law of the ہم کہہ land رہے ہیں is کہ there. چلیں آپ 2011 کا ہی مان رہے ہیں نا, تو 2011 کے قانون کے مطابق آ جائیں. بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے. میں صرف ہم جسٹ ٹیکن بیک کہ ہمارا میڈیا کس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ 2021 سے پہلے یہ قانون موجود ہی نہیں تھا, اس میں سزا کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ایکٹ کس لیے تھا؟ تعریفات کے لیے ایکٹ ہوتا ہے. انبلیویبل. اچھا, ایک کنسرن اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک کنسرن کچھ اس طرح سے کہ اس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے, تو جو پاپولر کوزز ہوتے ہیں جو اس کو ہائی جیک کر لے وہ بہت سا پھر مومنٹم گین کر لیتا ہے, وچ مینس کہ کوئی پاکستان کی سیاسی پارٹی, کوئی اور تحریک اس ایشو کو ایک پولیٹیکل ریلم کے اندر لے کے جا سکتی ہے, جبکہ ایک خالص لیگل معاملہ ہے. اس ریزرویشنز پہ دیکھیں, کیا کہیں گے آپ؟ میں اس چیز سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ کوئی بھی مذہبی پارٹی یا سیاسی پارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منسلک اس مقدس کاز کو مس یوز کرے گا, اس کو پولیٹیکل ایجنڈا بنائے گا, اس کو توڑ پھوڑ کا ایجنڈا بنائے گا, اس کو قانون سے ہٹ کے کوئی تخریب کا ایجنڈا بنائے گا. نہ یہ بننا ہے, نہ یہ بنانا چاہیے. ہم اس کا لیگل حل پہ ہی جائیں گے. ہم ریویو کر رہے ہیں, ریویو میں جائیں گے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں اللہ سے امید ہے سب سے بڑی, کہ اللہ ہمیں وہاں پہ کامیاب کرے گا. ہمیں یہی ججز سنیں گے, یہی ججز اس کا فیصلہ کریں گے, سنیں گے, انہیں خود سمجھ آئے گی کہ یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ صرف سننے کا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمیں پوری امید ہے جب ہم ریویو میں جائیں گے ہمیں سنا جائے گا, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کے بچے ہیں, ہمیں سنیں. یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, یہ کوئی ذات کا مسئلہ تو ہے نہیں کسی کا. فیر بات. یہ اس سے بڑھ کے کیا ایشو ہے؟ دین سے بڑھ کے اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ایشو کو پولیٹیسائز کے لیے, کسی ایم, چھوٹے ایم کے لیے استعمال کرے, اس سے بڑھ کے لعنتی کون آدمی ہوگا؟ زبردست بات. I think this is a very good point to end the podcast. پورا من اور لا کے مطابق. Fair enough. راستہ ہی ایک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج ہم نے کوشش کی کہ اس ایشو پہ کوشش کریں کہ جتنے آسان الفاظ میں جو قانونی جس میں جو جہتیں ہیں, جو ٹیکنیکس, جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, ان سب کو ہم ایک ہلکے پھلکے طریقے سے سب تک پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ جب یہ ریویو میں جائے گا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کے کوئی فالو اپ کویسچنز ہیں تو ضرور بھیجیے گا, آپ کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں, وہ اس کا جواب ہم راؤ صاحب سے لیں گے, آئدر کسی اور ویڈیو میں یا کامنٹ سیکشن میں آپ کو جواب دے دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.